आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। खुदा के कलाम में रोमियो 14वां बाब 12वीं आयत, पस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि पहली बात कि हम अगर दूसरों के गुनाह तलाश करते हैं तो जब हम खुदा के आगे खड़े होंगे तो खुदा पूछेगा ही नहीं कि बता तेरे पड़ोसी ने क्या किया है, तेरी पड़ोसन ने क्या किया है, तेरी दुरानी ने क्या किया है, जेठानी ने क्या किया है। ये खुदा नहीं पूछेगा बल्कि मेरे बारे में पूछेगा। तो फिर बाइबल मुकद्दस कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है अगर आप इस जमीन पर दूसरों के गुनाह तलाश करने में सारा दिन निकाल देते हैं। मैं मुशाहदा करता हूं कि बहुत सारे लोग सारा दिन बड़ी जाफशानी के साथ दूसरों के गुनाहों को तलाश करने के लिए उन्होंने डायरियां बनाई होती हैं कि फलां की बीवी, फलां की बेटी कितने बजे घर से निकली है कॉलेज के लिए, काम के लिए, और फिर कितने बजे वापस आई है, और फिर लोगों को बताते हैं कि देखो ये इसका टाइम है। यानी इतनी फिक्र है कि अपनी बेटी कब निकली कब आई इसकी कोई डायरी नहीं है। सारा दिन खुद कहां गए कहां से आए इसकी कोई डायरी नहीं है, लेकिन दूसरों की डायरियां बनाई हैं कि कोई कितने बजे घर से निकलता है, कितने बजे आता है, कौन क्या करता है। और ये बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो ज़हनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उनके इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप बड़े माहिर हैं दूसरों के गुनाहों को तलाश करने के, अगर आपकी बड़ी इंफॉर्मेशन है कि आप दूसरों के गुनाहों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। खुदा का कलाम कहता है मरने के बाद जब हम खुदा के तख्त के आगे खड़े होंगे, खुदा हमसे नहीं पूछेगा कि बता कौन तेरे पड़ोस में बुरा था, कौन अच्छा था, तेरा भाई अच्छा था बुरा था। तो जब खुदा ये सवाल ही नहीं करेगा हमसे, इन्वेस्टिगेशन तो खुदा मेरी जात की करेगा, आपकी जात की करेगा। तो आप सोचे कि आपने 2020 में कितने कितने घंटे जाया कर दिए दूसरों पर ध्यान रखने से। और मैंने मुशाहदा किया कि कई लोग ऐसा ही करते हैं, अपने दरवाजे की थोड़ा सा हटाया और फिर वो बिल्ली की तरह, जिस तरह बिल्ली चूहा खाने के लिए वो लगा लेती है ना, वो शिकार करने के लिए, उसी तरह बाज लोगों की ये बुरी आदत है कि ऐसे दरवाजा किया और फिर देखते रहे कौन किधर आया, उसके घर में कौन आया कौन गया। भाई आपका ये काम नहीं है, आप कोई अपना ISI में काम करते हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आपका काम है कि आप अपना काम रखें, अपने ऊपर ध्यान दें, दूसरों के गुनाहों को तलाश करना, दूसरों के गुनाहों की इंफॉर्मेशन रखना, दूसरों के जो गुनाहों के रिकॉर्ड बनाना, ये मेरा और आपका काम नहीं है। क्योंकि जब हम खुदा के तख्त के आगे खड़े होंगे तो खुदा आपसे किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको इसकी जरूरत ही नहीं है। बस ये पूछेगा कि तू बता तेरा क्या हाल है। खुदा के कलाम में खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि यकीनन चूंकि खुदा सब कुछ जानता है और उसको इसकी हाजत नहीं है गवाहों की, तो इसलिए हम दूसरों का हिसाब करते करते मर जाएं तो हमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है कि 2020 में अगर आप पूरा साल तो आपने दूसरे के गुनाहों का हिसाब किया, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में और चर्च में आकर भी आप दूसरों के गुनाहों को तलाश करते रहे, तो ये साल खुदा ने इसलिए दिया है कि आप अपना वतीरा बदलें,
آپ اپنی عادت بدلیں، یہ بری عادت کو بائے بائے کریں اور اپنا حساب کریں، دوسروں کا حساب نہ کریں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ خدا کے تخت کے آگے کھڑے ہوں گے تو خدا آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بتا تیری انفارمیشن بہت اچھی تھی، ذرا بتا پڑوس میں کیا ہوتا رہا ہے، ادھر کیا ہوتا رہا، ادھر کیا ہوتا رہا۔ اس کی ضرورت خدا کو نہیں ہے۔ کسی چگلیاں سننے والے کا دل خوش کرنا ہے تو اس کو ضرورت ہوگی، آپ اس کو سنائیں، خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس کام کے لیے جو انفارمیشن آپ نے اکٹھی کی لوگوں کے گناہوں کی، تو جب خدا آپ سے پوچھے گا نہیں تو کیوں آپ نے بیکار ٹائم ضائع کر دیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ 2020 میں اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو اب نہ کریں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسروں کے گناہوں کو تلاش نہ کریں، دوسروں، کیونکہ جب ہم خدا کے آگے کھڑے ہوں گے تو خدا میرا حساب لے گا، آپ کا حساب لے گا، تو دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ تو لہذا آپ دوسروں سے نظریں ہٹائیں، اپنی طرف لگائیں۔ پھر دوسری بات کہ مجھے اور آپ کو اس کا اختیار بھی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے حساب کے بارے میں، دوسروں کے گناہوں کے بارے میں دیکھیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ اس کا اختیار ہے جس نے شریعت دی ہے، یہ خدا کا اختیار ہے کہ وہ دوسروں کو جج کرے۔ مجھے اور آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا نہیں ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اور مخلوق کے پاس یہ اختیار نہیں کہ دوسروں کو جج کرے۔ مخلوق کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو جج کرے۔ لہذا اپنے اختیار سے تجاوز نہ کریں، خدا کے اختیار کو استعمال نہ کریں۔ یہ خدا کا اختیار ہے، وہ کس کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ یہ خدا کا اختیار ہے کہ وہ ہمارے گناہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ خدا کا اختیار ہے کہ وہ ہمارے گناہ یا ہمارے کاموں کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ لیکن یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے کہ ہم جج بن جائیں، ہم دوسروں پر فتوے لگائیں، ناراست اور راست باز ہونے کے فتوے لگائیں۔ یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خبردار، خدا کے آگے جب ہم کھڑے ہوں گے ہر شخص اپنا حساب دے گا۔ اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے گناہوں کا حساب کریں، اس کا کوئی فائدہ، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے گناہوں کا حساب کریں۔ اور پھر تیسری بات کہ آپ اور میں اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کا حساب کریں۔ کیوں؟ خدا کے کلام میں یوحنا کی انجیل 8 باب میں جو عورت پکڑی گئی اور فریسی لے آئے تو یسوع مسیح نے ان کو کہا اس کو سنسار کرو۔ میں بھی کہتا ہوں، موسوی شریعت کہتی ہے، میں بھی کہتا ہوں سنسار کرو، لیکن پہلا پتھر وہ مارے، ابتدا وہ کرے جو خود کیا ہے، پاک ہے۔ کوئی نکلا؟ سوائے یسوع مسیح کے کوئی نہیں نکلا۔ وہاں یسوع مسیح نے سکھایا کہ گناہگار کو مار نہیں سکتا، گناہگار دوسرے گناہگار پر فتویٰ صادر نہیں کر سکتا، گناہگار دوسرے گناہگار کے گناہوں کا حساب نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود گناہگار ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے۔ دوسروں کے گناہوں کا حساب کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اور کوئی پاک ہے ہی نہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ تو اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ منفی سوچ ہے، آپ اس کو دور کریں۔ اور وہ منفی سوچ کیا ہے کہ جب ہم خدا کے تخت کے آگے کھڑے ہوں گے تو اپنا حساب دیں گے، لیکن منفی سوچ یہ ہے کہ ہم اپنا حساب نہیں کرتے، ہم دوسروں کا حساب کرتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم دوسروں کا حساب کرتے ہیں جس کے لیے ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم دوسروں کا حساب کرتے ہیں جس کے ہم قابل نہیں ہیں، کیونکہ ہم گناہگار ہیں۔ پتہ نہیں آپ اپنے آپ کو گناہگار مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ بائبل مقدس میں خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ یسوع مسیح گناہگاروں کے لیے آیا اور ان میں سے میں سب سے بڑا گناہگار ہوں۔ یعنی گویا اگر یسوع کو کسی کے لیے نہ آنا پڑتا تو میرے لیے آنا پڑتا۔
ہے آپ کی بھی جرأت کہ آپ یہ مانے کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں جس کے لیے یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گیا؟ لیکن شاید ہم اپنے آپ کو گناہگار نہیں مانتے، اور جب نہیں مانتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم سارا دن دوسروں کے گناہوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، ڈائری بناتے ہیں۔ اور میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ریکارڈ ہے کہ ان کے آس پڑوس میں عورت کیا کرتی ہے، مرد کیا کرتا ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں ان کو تو CIA میں ہونا چاہیے تھا، اتنی انفارمیشن ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ آئیں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کے تخت کے آگے کھڑے ہونے کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو برملا گناہگار کیا کریں؟ مان لیں۔ اپنے آپ کو کیا کریں؟ گناہگار مان لیں۔ آپ بھی پالوس کی طرح کہیں کہ اگر یسوع مسیح کو قربانی دینی پڑتی اور جو اس نے قربانی دی، اگر کوئی دنیا میں اور گناہگار نہ ہوتا تو یسوع میرے لیے آ جاتا کیونکہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ اور پھر جب آپ گناہگار اپنے آپ کو مان لیں گے تو یقیناً گناہگار کو نجات کی ضرورت ہے۔ دیکھیں گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بخار ان کا کافی 105 تک 106 تک چلا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ آئیں ابو جی اماں جی میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے، چل بھاگ مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا وہ شخص کیوں ایسا کر رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے جو ٹمپریچر ہے، میرا بخار ہے وہ کتنا ہائی ہو گیا ہے، اس کو نہیں ہے، بس وہ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو گناہگار دل سے مان لیتے ہیں، یسوع ان کی ضرورت بن جاتی ہے، کیونکہ جب آپ گناہگار مان لیں گے تو نجات کے بغیر آپ محفوظ نہیں ہیں، تو پھر نجات آپ کی ضرورت بن گئی۔ جب آپ نے گناہگار مان لیا تو پھر یسوع نجات دہندہ ہے، پھر یسوع کو قبول کیے بغیر آپ رہ نہیں سکتے ہیں۔ اور جب آپ نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لیا اور پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، تو پھر آپ دوسروں کا حساب کرنے کی بجائے کس کا حساب کریں گے؟ اپنا حساب کریں گے۔ اور اپنا حساب کرنے کا خوبصورت طریقہ خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے۔ خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا رہتا ہوں تاکہ اوروں میں منادی کر کے خود نامقبول نہ ٹھہروں۔ یہ خوبصورت طریقہ ہے، ہر روز اپنے آپ کو مارتا اور کوٹتا رہتا ہوں، یعنی گویا میں اپنا حساب کرتا رہتا ہوں۔ آج بائبل مقدس ہمیں یہ علاج بتاتی ہے کہ اگر واقعی آپ نے یسوع مسیح کو اپنے آپ کو اپنے گناہگار مان لیا ہے، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، تو پھر دوسروں کے گناہ ڈائری پر لکھنے کی بجائے ایک چھوٹی سی ڈائری لیں جو آپ کی پاکٹ آپ کی جیب میں آ جائے اور اس کے اوپر اپنے گناہ لکھیں۔ آپ کسی جہاں کہیں ملازمت کرتے ہیں وہاں لکھے کہ آپ نے اس 6 گھنٹوں میں 20 دفعہ جھوٹ بولا، 30 دفعہ جھوٹ بولا۔ اب آپ اپنے گناہوں کو حساب نہیں کرتے، تو وہاں اس ڈائری کے اوپر لکھیں اس ڈیوٹی کے دوران آپ نے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا، 10 دفعہ، 5 دفعہ، اس کے اوپر لکھے جھوٹ اور آگے لکھے 10 دفعہ۔ پھر لکھے کہ اس ڈیوٹی میں کتنی دفعہ آپ نے بددیانتی کی، آپ کو تنخواہ ملتی ہے لیکن آپ نے اس کے دوران کام چوری کی، وہ بھی لکھے، 5 دفعہ کی بددیانتی، 10 دفعہ کی۔
फिर कितनी मर्तबा आपने चोरी की नीयत की और कितनी मर्तबा चोरी कर ली, और इसके अलावा कितनी मर्तबा घर में आकर आपने मां बाप पर लानत की, मां बाप की बेइज्जती की, और शाम को उसे टोटल करके देखें तो फिर खुदा से लड़ने की बजाय आप शर्मिंदा होकर अपना सर नीचे कर लेंगे। ये अकड़ते हैं ना लोग, और मैंने ये किया खुदा वो, ये अकड़ते इसलिए हैं कि अपने गुनाहों का हिसाब नहीं डायरी पे करते, दूसरों का करते रहते हैं। कि आप दिन में कितनी मर्तबा झूठ बोलते हैं, कितनी मर्तबा आपके अंदर नफरत होती है दूसरे लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। ये भी गुनाह है। बाइबल में लिखा है जिसके दिल में अदावत है वो खूनी है। हम चर्च में बैठे खूनी होते हैं, एक दूसरे से अदावत, और कई लोगों को पादरी से अदावत होती है और इबादत करके चले जाते हैं लोग। अब खूनी क्या बरकत पाएगा? आप सारा दिन के अपने गुनाह लिखें और शाम को जायजा लें, तब आपको समझ आ जाएगी कि मुझे खुदा के तख्त के आगे खड़े होने के लिए क्या करना है। लेकिन हम दूसरों की डायरियां बनाते हैं, खुद अपने आप को रास्तबाज समझते हैं, और इसी अहमकाना सोच में हम जिंदगी गुजारते जाते हैं। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि खुदा के तख्त के आगे खड़े होने के लिए जो दिलेरी है वो यीशु मसीह का कफारा है। लेकिन जब हमें निजात मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं है हम गुनाह में जिंदगी गुजारें, हम तो गुनाह के गुलामी से निकल गए हैं। लेकिन निकलकर हमने काम क्या पकड़ लिया है? दूसरों के गुनाहों की डायरी बनाना। आप एक हफ्ते तक ऐसी डायरी बनाएं, आप रोते रहेंगे, आप सर आंखें भी ऊपर नहीं करेंगे आसमान की तरफ। आपको इतनी शर्मिंदगी होगी जो अपने आप को बड़े पाक समझते हैं। लेकिन कहां, हम तो एक दिन का हिसाब करें तो कितनी मर्तबा बाइबल में लिखा है, पुराने अहदनामा में जो वालदैन पर लानत भेजता है या वालदैन को बुरा बुरा कहता है उसे जान से मार दिया जाए। अब घर में बच्चे कितनी मर्तबा मां बाप को बुरा भला कहते हैं और तवक्को करे कि रहमत हो जाए, बरकत हो जाए। कभी कभी हम कहते हैं जी घर पे बरकत नहीं है, तो बरकत कैसे हो जाए? आप मां बाप को बुरा भला कहते हैं तो बाइबल कहती है उस पर लानत है, और अपने आप को गुनाहगार समझते ही नहीं। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदारा हर रोज अपना हिसाब करे कि मैं मसीही कहलाकर कैसी जिंदगी बसर कर रही हूं। क्या यीशु मसीह ने मुझे ये ठेका दे दिया मुंशी का कि मैं रोज लोगों के गुनाह लिखता रहूं? तो ये तो कलाम के मुनाफी है। कलाम खुदा का कहता है नहीं, किसी के पास ठेका नहीं है। बस खुदा के हुजूर खड़े होंगे तो आपको अपना हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, जो पासबान हैं उनको आपका भी हिसाब देना पड़ेगा। ये उन पर डबल, जो उनकी इज्जत ज्यादा है, जिम्मेदारी भी ज्यादा है, तो आपको सिर्फ अपना ही हिसाब देना होगा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप हर रोज अपना हिसाब देने के लिए हर रोज अपने आप को चेक करते हैं? सारा दिन ड्यूटी पर चेक करते हैं, चर्च में आते हैं यहाँ चेक करते हैं, घर के अंदर हैं वहां चेक करते हैं, या नहीं करते हैं? और इसका तरीका बाइबल मुकद्दस में बताया गया है कि अगर 2020 में आपने चेक नहीं किया तो अभी करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है उस पर रहमत नहीं होगी। जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब नहीं होगा। जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। अगर आप कमाते हैं, अगर आप ड्यूटी करते हैं, लेकिन आप पर खुदा की बरकत नहीं है, आपके हाथों पर खुदा की बरकत नहीं है, आपके घर पर खुदा की बरकत नहीं है, आपकी जिंदगी पर खुदा की बरकत नहीं है, तो आप अपना हिसाब नहीं कर रहे हैं, अब दूसरों का हिसाब करते जा रहे हैं। अगर आप अपना हिसाब करेंगे तो खुदा के बंदा दाऊद के साथ मिलकर कह सकते हैं कि ऐ खुदा, मैंने तेरे हुजूर क्या किया है? गुनाह किया है। हम मानने के लिए तैयार नहीं है। वो मानता है
کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا. جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو زبور 39 میں اے خدا تو مجھے بتا کہ مجھ میں کوئی بدی تو نہیں ہے. سارے جہان میں ہمیں بدی نظر آتی ہے, سارے جہان کی بیٹیوں میں بدی نظر آتی ہے, خواتین میں بدی نظر آتی ہے, مردوں میں بدی نظر آتی ہے, اپنے اندر بدی نظر ہی نہیں آتی. اور یہ المیہ ہے کیونکہ ہم بھول گئے ہیں مرنے کے بعد جب ہم خدا کے تخت کے آگے کھڑے ہوں گے تو خدا کے آگے مجھے اور آپ کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے کیا کیا. وہاں یہ نہیں کہا گا کہ میں نے جی بچوں کے لیے یہ کیا تھا, میں نے فلاں کے لیے یہ کیا تھا. خدا مجھ سے اور آپ سے آپ کی زندگی کا اپنا اپنا حساب ہمیں دینا پڑے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر 2020 میں آپ نے اس پر غور نہیں کیا تو آج غور کریں. آج کے بعد دوسروں کا حساب کرنا بند کریں. خدا نے آپ کو منشی نہیں لگایا کہ آپ دوسروں کی ڈائریاں بنائیں. ہاں بہت اچھا طریقہ ہے, ایک چھوٹی ڈائری خریدیں. اگر نہیں خرید سکتے تو مجھے بتائیں, میں لے دوں گا آپ کو ایک ڈائری پاکٹ میں ڈالنے کے لیے, اور اس کے اوپر لکھیں خود احتسابی, اپنا احتساب کریں اور ہر روز کریں. آج اتوار ہے تو آج سے شروع کریں کہ آج اتوار تھا, ہماری عبادت کتنے بجے ہے, سب بولے میں کتنے بجے ہے, 3 سے 5 بجے تک. تو اس میں لکھیں کہ میں عبادت میں کتنے بجے گئی, کتنے بجے گیا. 3 سے 5 بجے تک تھا, 4 بجے گیا, 5 بجے گیا, 3, یہ لکھیں. پھر اس کے بعد لکھیں کہ جب میں گئی اور گیا تو اس میں نیت میری کیا تھی, کیا میرے ساتھ ہی چرچ میں آس پڑوس کوئی بیٹھا تھا تو اس پہ مجھے غصہ آ رہا تھا یا پیار آ رہا تھا, یہ بھی چیک کریں. تو آپ نیت سے لکھیں گے کسی نہ کسی پہ غصہ آ رہا ہوگا. اور اسی طرح آپ تو باہر کی بات کرتے ہیں, آپ تو ڈیوٹی کی بات کرتے ہیں, چرچ کے اندر ہی بیٹھے اس گھنٹے کے اندر آپ بہت ساری باتیں لکھیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہوں گی چرچ کے اندر ہی. آپ سوچیں گے آپ کی عبادت کیا ہے, چونکہ ہم اس پر بالکل توجہ نہیں دیتے. اور اگر آپ ایسا کریں گے آپ کی زندگی بہت نائس ہو جائے گی. پھر اگلے اتوار آپ وقت پر بھی آئیں گے, پھر اگلے اتوار یہاں بیٹھ کر آپ کسی سے نفرت بھی نہیں کریں گے, اگلے اتوار یہاں سنجیدگی سے بیٹھیں گے. اسی طرح یہ چرچ کا کام سیدھا ہو جائے گا. پھر آپ ڈیوٹی پہ چیک کرنا شروع کریں روز کہ میں بددیانتی وہاں کرتا ہوں, وہاں سے کوئی میں چیز اٹھا لیتا ہوں. اگر آپ دیکھیں بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں لو بھائی 10 روپے کی سنی پلاسٹر ہے, یہی لے لی تھی میں نے وہاں آفس سے, یا تو کیسے بھائی چوری ہے. وہ سنی پلاسٹر 1 روپے کا کیوں نہ آتا ہو, 50 پیسے کا کیوں نہ آتا ہو, آپ نے وہ چرایا, آپ کیا ہیں, چور ہیں. ایک مسیحی کو یہ زیب نہیں دیتا. جو دوسرے لوگ کام کرتے جاتے ہیں آپ بھی وہی کام کرتے جاتے ہیں. اور گھر آ کے آپ سوچتے ہیں میں نے دفتر میں گیا تھا, ہاسپٹل میں گیا تھا, تو میں نے تو کچھ بھی نہیں چرایا. بھائی کیوں چرایا نہیں ہے, آپ نے وہاں سے ایک سنی پلاسٹر لے لیا تو چور ہیں آپ. میرے والد محروم ایلڈر فیض مسیح وہ مجھے کہانی بتاتے تھے, کہتے بیٹا ایک گھرانہ تھا, بہت غریب تھے, تو سارے چور تھے, اور ایک وقت آیا کہ ان کے پاس اچھے خاصے پیسے ہو گئے. اب بڑی بات تھی ان کی, چوروں سے وہ چودھری بن گئے. تو اپنی ماں کو انہوں نے کہا کہ ماں جی اب چوری نہ کیا کریں کیونکہ ہماری بےزتی ہے, لوگ کہیں گے بھائی ان کی ماں چور ہے. وہ ایک گھر میں گئے تو پنجاب میں مٹکا ہوتا ہے پانی والا مٹی کا, اس کے اوپر ایک ڈھکن بھی ہوتا ہے مٹی کا. تو اس نے جب اس گھر سے باہر نکلے تو وہ ڈھکن چرا لیا. جب گھر آئے تو بچوں نے ماں سے پوچھا کہ ماں جی آپ نے چوری تو نہیں کی, ہماری عزت خراب ہوگی. اس نے بولا بیٹا میں نے اپنی عادت بھی پوری کر لی ہے اور اس کا نقصان بھی نہیں ہے, یہ ڈھکنا اتنا مہنگا نہیں ہے, تو چوری کی عادت ہے اسے.
تو جن کی چوری کی عادت ہوتی ہے ان کو دورہ پڑ جاتا ہے. اور آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں, وہ سوچیں کہ ڈیوٹی پر دوسرے لوگوں کا کردار بھی وہی ہے, آپ کا بھی کردار وہی ہے, کیونکہ آپ اپنا حساب نہیں کرتے. خدا کا کلام مسیحوں کو کہتا ہے کہ آپ منشی نہیں ہیں, آپ لوگوں کا حساب نہ کریں, اپنا حساب کریں, تاکہ جب مرنے کے بعد آپ خدا کے تخت کے آگے کھڑے ہوں تو وہاں آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا. تو آئیں میں اور آپ پچھلے سال میں جو کچھ ہم نے کیا, اس سال کوئی دوسرا جو کرتا ہے, جو گناہ کرتا ہے, وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. آپ اپنا حساب کریں. آپ کی بہن کیا کرتی ہے وہ خود اس کی ذمہ دار ہے. آپ کی نند کیا کرتی ہے خود اس کی ذمہ دار ہے. آپ کی بھابھی کیا کرتی ہے خود ذمہ دار ہے. آپ کی ساس کیا کرتی ہے خود اس کی ذمہ دار ہے. آپ کی بہو کیا کرتی ہے خود اس کی ذمہ دار ہے. بس ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے کہ میں غلط نہیں ہوں. ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے کہ بحیثیت مسیحی میرا کردار یسوع کے پیروکاروں جیسا ہے یا نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. اور میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ میں اس ایگزامپل کو بہت خوبصورت پریکٹیکل ایگزامپل کہوں گا کہ میں ہر روز اپنے آپ کو مارتا اور کوٹتا رہتا ہوں. کون کہتا ہے؟ پالوس کہتا ہے. یہ خود احتسابی کا بہت بڑا نمونہ ہے کہ میں اپنا حساب کرتا رہتا ہوں. اور آج میرے اور آپ کے لیے بھی چیلنج ہے کہ آج کے بعد آپ اپنا حساب کریں, تاکہ جب ہم خداوند کے تخت کے آگے کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.